अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद दिन पहले ही जो बजट पेश किया, ये अवाम के लिए कितना सूटेबल है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जो 3 साल गुजरे हैं वो ख़ास तौर पर PTI की कारकर्दगी क्या रही, इसी पे आज गुफ्तगू के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा जनाब साइमा खालिद साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। इसके अलावा MPA का इलेक्शन भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है हसन रजा साहब ने, जो कि माहिर कानून है। तो मैं बात साइमा साहबा से शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप चूंकि PTI का हिस्सा हैं, तो चलें हम आप ही से सबसे पहले ये पूछते हैं, खास तौर पे ये जो बजट था 2021 का, आप इसको कैसे देख रही हैं? और खास तौर पे अगर हम गरीब आदमी या आम आदमी की बात करते हैं तो उसके लिए ये कितना सूटेबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे आज यहाँ पे आके इस बारे में बात करने का मौका दिया है। जहाँ तक ये बजट है, ये तारीख का बेहतरीन बजट है मेरी नज़र में। और इवन अगर आप शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं PTI के, और इससे पहले PPP के भी फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो उनके पास, और आपको याद होगा कि जब उनको PTI की गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र की थी तो उन्होंने उस वक्त एक्सक्यूज़ कर दिया था कि हालात बहुत मुश्किल हैं और बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनके भी ये अल्फाज थे। 11 जून को फ्राइडे को ये बजट जब प्रेजेंट उन्होंने किया तो सबसे पहले उन्होंने शुरू ही यहाँ से किया कि ये उनकी नज़र में तारीख का बेहतरीन बजट है। और वो इस चीज़ के ऊपर ही उन्होंने कहा कि आई डू फील प्राउड ऑन दिस, कि मैं इस वक्त PTI गवर्नमेंट का 3rd बजट जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। ये उनका कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो एक्सपर्ट हैं, वो कोई आम आदमी नहीं, वो एक एक्सपर्ट हैं, और ये सारे फाइनेंशियल इशूज़ को बड़े बारीक बीनी से उसका जायज़ा लेते हैं। उनकी नज़र में भी एक एक्सपर्ट की राय को भी देखें तो ये बेस्ट बजट है। इसके अलावा जब उस बजट की सारी क्लॉजेज और सारी चीज़ों को हम लोगों ने भी देखा तो यही लगा कि इससे पहले इतना बेहतरीन बजट आया नहीं। अभी छोटी सी आपको एग्जांपल दूं कि जहां तक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात है, तो जो लास्ट फिस्कल ईयर था 2020 का, उसमें जो फंड एलोकेट किया गया था इट वाज अराउंड 1234 अप्रॉक्सीमेटली इस तरह का था। इस दफ़ा जो है 2325 बिलियन रुपीज़ है, तो तकरीबन 37% का इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि अब जो हम हैं, पाकिस्तान है, वी आर ऑन आवर वे टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तक बात है जी कि बाकी इसका क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसमें क्या ख़ास बात है, आप देखें 900 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फंड एलोकेट किया गया फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तकरीबन 16 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली फंड एलोकेट किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इवन आप 18th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स को भी देखें, शाह वली उल्लाह ने एक दफ़ा कहा कि फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक एग्रेरियन स्टेट है। यहाँ पे मेन प्रोफेशन लोगों का एग्रीकल्चर है। मोर देन 76% पीपल बिलोंग टू दिस प्रोफेशन। और अगर हम रूलर्स में देखें तो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स दी ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, और ज़बरदस्त इसके ऊपर काम किया। उनके बाद अब इमरान खान ने इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और जो पाकिस्तान का इरीगेशन सिस्टम है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती थी कि अगर खुश्क साली हो गई है तो हमारे जो हेडवर्क्स हैं 5 दरिया के वडिया में थे, वो भी पानी रोक देते थे। यहाँ पे हमारी सारी फार्मिंग, सारी क्रॉप्स तबाह हो जाती थी। अगर ऑलरेडी बारिशें हो रही हैं, मानसून हैवी शावर्स हैं, वो पानी खोल देते, जिसकी वजह से क्या होता था, फ्लड्स आ जाते थे। मेन रीज़न क्या थी, हमारे पास डैम्स नहीं थे। फिर डैम्स के ऊपर भी इसी गवर्नमेंट ने काम किया, इमरान खान ने काम किया। रोशन डिजिटल अकाउंट बना RDA, जिसमें अब 2.8 बिलियन US$ से ज़्यादा के रेमिटेंसेज आ चुके हैं। इस सेक्टर को फिर इमरान खान ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और अब हम और हमारी आने वाली जनरेशन्स ये ख्वाब देख सकती हैं कि पाकिस्तान एक लोन फ्री कंट्री बनेगा। पाकिस्तान ऐसा कंट्री बनेगा जिसमें डैम्स होंगे। आप देखें 5 डेकेड्स के बाद अब आके 5 डेकेड्स पहले फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के टेन्योर में, उनका टेन्योर था फ्रॉम 1958 टिल 1969, तरबेरा मंगला डैम बने। अब आके जो मेजर डैम्स है, ये दयामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम्स, ये अब शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह 2024 या 2026 तक कंप्लीट हो जाएंगे। मैडम, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। भाई साहब, ये बताएं कि यही मेरा आपसे भी क्वेश्चन है सर, आप चूंकि गैर जानबदार हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को सर? भाई साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि बजट अल्फाज का गोरख धंधा भी हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। उसकी वजह ये है कि ये कॉपी पेस्ट होता है और ये
وزرائے خزانہ جو ہیں وہ جو آتے ہیں بجٹ پیش کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسمبلی فلور پہ اور پبلکلی ہم اس کو یہ فلوٹ کر سکیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بجٹ پیش ہوا اور اس کے ایک ہفتے کے بعد ابھی منظور نہیں ہوا تو آپ نے آئل پرائسز رائز کر دی آپ نے. پھر اس کے بعد اور جو باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں عام استعمال کی چیزیں ہیں جو عام عوام کی بات کرنے میں ایک جنرل پبلک کی بات ہے اس کے لیے آپ نے کیا ریلیف دی ہے. اس کے لیے اس وقت تک سامنے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے آپ نے کہتے ہیں جی ہم نے اتنا ڈیفیسٹ یہ کر دیا اور جو کچھ آپ دے رہے ہیں کچھ اعداد و شمار اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, لیکن جو گراس روٹ لیول پہ جو صورتحال ہے وہ اسی طرح دگرگوں ہے جیسے بجٹ پیش ہونے سے پہلے تھی. اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس کے بعد بھی ایسی صورتحال ہوگی کہ عام پبلک ایک غریب آدمی جو لو پاورٹی لیول لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں کوئی جو ہے وہ ٹیمپٹیشن نہیں ہے. اس بجٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی گئی جو ان کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ سمجھے ایک مزدور ایک غریب بندہ سمجھے کہ مجھے یہ بجٹ پیش ہونے کے بعد وہ سکھی ہو گیا ہے, اس کے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے کھانا اور دن صبح کا اور شام کا کھانا جو ہے اس کا بندوبست کر سکے. اس کے لیے بہرحال اس فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی ان کو اس سے کوئی نہیں ہے کہ گروتھ ریٹ لیول 4% ہو گیا ہے اور آگے ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ 6% پہ لے کے جانا ہے. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, سامنے چیز کیا ہے, اس پہ جو ہے وہ مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ اس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. میڈم جیسا کہ پاشا صاحب نے کہا, اگر میں یہ کہوں کہ 3 سال میں آپ 3 وزیر خزانہ چینج کر چکے ہیں, دوسرا مہنگائی جو ہے وہ ابھی بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی جیسے پیٹرول کی, جیسا کہ پاشا صاحب نے کہا کہ پیٹرول کی جب پرائز بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ بہت سی اور چیزوں کے پرائز بھی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, میں سب سے پہلے پاشا صاحب بڑے رسپیکٹفل ہیں جی ہمارے لیے. ہم یہاں پہ ایک جرنل ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہم اپنے ویو پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ویورز ہیں وہ اپنا ایک ویو پوائنٹ یا کانسیپٹ ان کا کلیئر ہو سکے. دیکھیں تنقید ضرور کریں, لیکن تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کس طرح ملا, کس حالت میں ملا. آپ اگر دیکھیں اس کو تھوڑا سا بیک پہ چلے جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 2008 میں جنرل پرویز مشرف نے جب حکومت چھوڑی تو 6000 ارب کا قرضہ موجود تھا پاکستان کے اوپر. 61 سالوں کا کل قرضہ 6000 ارب تک ہو چکا تھا. زرداری نے 2013 میں 8000 ارب ڈالر کا قرضہ پاکستان پر چڑھ چکا تھا. کل قرض ہو گیا 14,000 اور نواز حکومت نے مزید 16,000 ارب کا قرضہ جو ہے پاکستان کے اوپر لا کے میں بھی انہوں نے نہ صرف ان تمام پرابلمس کو, اچھا پرابلمس کیا تھیں, فار ایگزامپل اسلامک بلاک دیکھ لیں, سعودیہ ایران کی ٹینشن تھی, پیلسٹائن ایشو تھا, روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, اور ان سب کو پاکستان نے فیس کرنا تھا. پاکستان نے سپوز ٹو فیس دیم. پورے اسلامک بلاک کی, پوری دنیا کی ایکسپیکٹیشن, پوری امت مسلمہ کی ایکسپیکٹیشنز پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی ہیں کہ پاکستان پہ اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے. سیکنڈلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اینڈ ڈومیسٹک لیول پہ ہمارے الگ ایشوز چل رہے تھے, اور پھر یہ جو قرضے تھے ہمارے اوپر 30,000 ارب ڈالر کہنا آسان ہے, اس کو واپس کرنا, اس کے لیے ارینجمنٹس کرنا, جبکہ ہمارا ٹرائرز بالکل خالی پڑے تھے, ہمارے ریسورسز بالکل خالی پڑے تھے, ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا. ان حالات میں عمران خان نے سٹارٹ لیا تو ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ 3 دفعہ منسٹرز چینج ہوئے, فائنانس منسٹرز چینج ہوئے, تو دیکھیں عمران خان کی خاصیت ہے کہ وہ کرپشن کو بالکل نہ خود کرپٹ ہے نہ پسند کرتے ہیں. اگر ان کے بہت فرینڈز میں سے کسی نے یا اپنے ہی لگائے ہوئے منسٹرز میں سے بھی کسی کی شکایت آئی ہے کہ اس نے کرپشن کیا, تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن میڈم آپ سائڈ پہ کر کے, میں چلیں ایک بندے کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں, احمد کیانی کی مثال دیتا ہوں. میڈیسن میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, سب کو پتا ہے, لیکن آپ نے اگر ایک عہدے سے ان کو ہٹا کے دوسرا اس سے بہتر عہدہ آپ نے ان کو دے دیا, تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب یہ عمران خان جہاں تک ہو سکتا ہے نا وہ کوشش تو کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 100% جو ہے ہم اس ملک کو ایک دم سے یوں چھڑیے لائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ اس میں مدینہ کی ریاست میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وقت لگے گا. اچھا پاشا صاحب, یہ ہمارے ہاں ایک روایت بن چکی ہے
کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کو کوستی ہے, وہ یہی کہتی ہے کہ پچھلی حکومتیں کھا گئی, قرضے چڑھا دیے, یہ وہ سارا کچھ. تو جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا جیسے میڈم فرما رہی ہیں, آپ کہاں تک اس بات کو مانتے ہیں؟ یقیناً جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی جو ناکامی ہے وہ پچھلی حکومتوں پہ ملبہ پھینک دیتی ہے کہ انہوں نے اتنی ورسٹ کنڈیشن میں ملک ان کے حوالے کیا کہ وہ ابھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن عمران خان ایک ایسا سیاسی لیڈر ہے جس نے باقاعدہ ایک موومنٹ چلائی اور ایک سٹرگل کی, اس کے بعد پاکستان کی عوام نے اس کو منتخب کیا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی, 27 سال کی محنت تھی. اور مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے پبلک ایڈریس میں محترم عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ میرے پاس 200 ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ معیشت کو سمجھتے ہیں, جو اور اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ اسد عمر صاحب کا تھا. کہاں گئے؟ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان چلانے کے لیے ورلڈ بینک سے بندہ جو ہے وہ ادھارا لینا پڑا. جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ ورلڈ بینک کے ملازم ہیں. پھر یہاں بات نہیں ختم ہوئی, آپ نے ان پہ بھی چیک رکھنے کے لیے ڈپٹی گورنر جو ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک سے مستعار لے لیا. تو یہ کیا ہے؟ ہم یہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی پاکستان کے خزانہ پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی حکمرانی ہے, انہی کی پالیسیز نے چلنا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کیا جو ورلڈ بینک کا باقاعدہ ملازم ہے اور اس کو آپ نے فار دا ٹائم بینگ یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک مقرر کر دی ہے, تو وہ کیا ورلڈ بینک کی پالیسیز کے خلاف جائے گا؟ دس از کوسچن مارک. کیا وہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کے خلاف جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. سو ہمیں ان معیشت دانوں کی منتظر ہیں ابھی بھی کہ جو 200 تھے جن کو اقتدار میں آنے کے بعد ملک سنبھالنا تھا جنہوں نے, وہ ابھی تک ہمیں نہیں نظر آ رہے. ابھی ہمیں وہی چہرے نظر آ رہے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں تھے, وہی چہرے نظر آ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے, مسلم لیگ کاف میں تھے, پرویز مشرف کے ساتھ تھے یا نون کے ساتھ تھے. کاش کہ عمران خان جو پی ٹی آئی کے فیسز تھے, جس طرح محترمہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ پی ٹی آئی کا فیس ہے. انہوں نے, یہ ورکر ہیں, انہوں نے عمران خان کا دیوانہ وار ساتھ دیا, الیکشن بھی لڑا, ڈزنٹ میٹر کہ ہار گئی. لیکن ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے تھا جو ورکر تھے, جو پی ٹی آئی کا فیس تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں پی ٹی آئی کا فیس کوئی نہیں ہے. ان کی ٹیم میں مسلم لیگ کاف کا فیس ہے, ان کی ٹیم میں پرویز مشرف کا فیس ہے, ان کی ٹیم میں پیپلز پارٹی کا فیس ہے. میڈم چلیں, جیسے کہ پاشا صاحب فرما رہے ہیں, واقعی ایسا ہے کہ آپ نے مانگے تانگے کے بہت سے لوگ اکٹھے کر لیے, شاید اسی وجہ سے آپ کو پرابلم ہے. نہیں دیکھیں, ایسا ہی ہے. اور خاص طور پہ واقعی جو آپ کے اسد عمر صاحب سے جب الیکشن نہیں ہوا تو اس سے پہلے ان کی تقریریں یا ٹاک شو دیکھ لیں, ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ واقعی پاکستان کی اکانومی کو 6 منتھ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے. لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہوا, مجبوراً آپ کو دوسری پارٹیوں سے لوگ لینا پڑے. تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اپنا جواب یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ جو حکومت آتی ہے وہ پچھلے حکومت میں ملبہ ڈالتی ہے کیونکہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ناکام نہیں ہوئے, ہمارا بھی یہ 3را سال چل رہا ہے. 3 سالہ حکومت کو پچھلی حکومت کے 5, 10, 15 سالوں سے کمپیئر کرنا کسی بھی طرح فیئر نہیں ہے. آپ بالکل میڈ آف دا ٹرم آ کے آپ کہیں کہ جب آپ اپنا حساب کتاب دیں, اور جب کہ ہم ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں, ہر چیز کی لاجک دینے کی کوشش کریں اور فیکچوئل بیسڈ باتیں کریں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ابھی جب 5 سال پورے ہوں گے اس کے بعد آپ کمپیریزن کریں کہ ہاں جی پچھلے 5 سالوں کے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ نے 3 سالوں کا کمپیریزن کرنا ہے تو پچھلی حکومت کے 3 سال ہی دیکھیں, پھر آپ ان کے پورے 5 سال نہ دیکھیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے 3 سال یا 2.5 سال اور پچھلی حکومت کے 5 یا 10 سال. تو ظاہر فرق تو شاید عام آدمی کو اتنا نہ پتہ چلے جب تک کہ مائنیوٹ ڈیٹیلز ہونا جائے کہ یہاں پہ نمبر آف ایئرس کی گیم بھی چل رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ مانگے تانگے, دیکھیں جی مانگے تانگے کا نہیں ہوتا یہ. ابھی جو بھی پولیٹیشین ہے, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ پی ٹی آئی میں آ گیا یا آئندہ آنا چاہتا ہے تو وی ہیو ٹو ویلکم دیم. کیونکہ وہ پولیٹیشینز ہیں, ہر جو اچھا پولیٹیشین ہے اس کا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ
سوشل ورکس کرے, لوگوں کی سمپتھیز کو گین کرے, نیکی کے کام کرے, تاکہ لوگ اس کے بدلے میں اس کو ووٹس دیں. اگر کسی اور پارٹی کا بندہ آیا ان ساری کوالٹیز کے ساتھ, وہ بائی نیچر اچھا ہے, اس کی سوشل ورکنگ اچھی ہے, چاہے اس کی پولیٹیکل ایفیلیشنز کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں, ہے تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اگر اس نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تو اس نے کچھ برا نہیں کیا. اس چیز کو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ تو بین ایجز یہی ہو رہا ہے. 1947 آنورڈز آپ دیکھیں, بلکہ اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح, ہی واز اے فاؤنڈر آف پاکستان. سب سے پہلے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی تھی. انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں بنی, قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ جوائن کی. آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ 1906 میں بنی, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 2013 میں جوائن کی. اب کوئی یہ کہے کہ کیوں وہ کانگریس سے نکل کے کیوں مسلم لیگ. دیکھیں یہ چینجز ہوتی ہیں, انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, ایک پازیٹیو اپروچ, لیکن پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ. یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے ایک اوتھ لیا, آپ ایک نیک نیتی سے آپ کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا, تو آنے والے نئے لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, کہ جس چیز کا انہوں نے اوتھ لیا تھا کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے, تو ان کو اپنے فرض ایز این انڈیویجول اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دینے چاہیے. اگر کوئی بھی کہیں غلطی کرے, ہم اس کا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیں, دس از ناٹ ٹرو, دس از ناٹ فیئر. بالکل. پاشا صاحب, لیکن سر آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ بڑا گروتھ کر رہی ہے, کنسٹرکشن کے شعبے کو لے لیں, اس کی طرف بھی گورنمنٹ کی بہت زیادہ توجہ, اور وہاں پہ بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, لوگ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. کسان دیکھ لیں, کسان بھی آپ کا آج بہت خوش ہے. تو ان باتوں کا تو کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں. دیکھیں جی, جہاں تک کنسٹرکشن انڈسٹری کا تعلق ہے, اس میں جو فائدہ پہنچا ہے وہ جو چند پراپرٹی ٹائکون ہیں ان کو پہنچے, نیچے عام بندے تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا. آپ جتنی بھی بڑی بڑی سوسائٹیز اور ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں, ان میں وہ لوگ ہیں جو پہلے سے سرمایہ دار ہیں اور سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں. بات تو یہ تھی کہ جو آپ کا منشور تھا, وہ منشور تھا کہ آپ 50 لاکھ کے 50 کروڑ پتہ نہیں گھر دیں گے, کوئی اس طرح کی بات تھی. اس حوالے سے آپ کہاں تک اپنے منشور پہ پورا اترے؟ کیا آپ نے گھر دیے؟ آج کے بجٹ میں, اس دفعہ کا جو بجٹ ہے, اس میں ان گھروں کی تعمیر کے لیے کتنا سرمایہ رکھا, اور جو سرمایہ رکھا کیا اس میں آپ کے منشور میں دیے گئے جو نمبر آف ہاؤسز ہیں وہ بن پائیں گے؟ یہ ہے کوسچن. کیا آپ نے جو کسانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں, آپ کمپیریزن کریں پنجاب کے کسان کو مشرقی پنجاب کے کسان کے ساتھ, اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس کو گورنمنٹ کیا کیا سبسڈی دے رہی ہے. کاش کہ ہماری گورنمنٹ بھی ان کو وہ سبسڈی دیتی تو پنجاب کا اور پاکستان کا کسان خوشحال ہوتا. وہاں آپ دیکھیں ٹیوب ویل ہیں اور بجلی پہ سبسڈی ہے کسانوں کے لیے, یہاں پہ بجلی کی سبسڈی کسانوں کے لیے نہیں ہے, ان کو وہی بلکہ جو پہلے تھی وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہے. کسانوں کے لیے آپ جو ہے وہ اس طرح کی بالکل وہ صورتحال نہیں بنا رہے جس سے خوشحالی جو ہے وہ اس کا نظر آئے. ہاں, گندم کے ریٹ بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں, انہوں نے ٹھیک رکھے ہیں, اس سے کسانوں کو فائدہ مل رہا ہے اور ملنا چاہیے. جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن میرا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ مشرقی پنجاب میں آپ کے ساتھ ہے, ہمسایہ ملک کا پنجاب ہے اور اسی کا حصہ ہے, تو اس میں جو کسانوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں گورنمنٹ نے, وہ یہاں پہ 20% بھی نہیں ہے اس قسم کی. تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ نظر ڈالی جائے, اور ابھی بھی دو انہوں نے اور بجٹ پیش کرنے ہیں, ایک تو وہ اس پہ جو ہے اس میں کام کریں, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو خوش ہوں گے. اگر کسان خوشحال ہوگا, پاکستان خوشحال ہوگا, ہم لوگ خوشحال ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. میڈم چلیں ہم تھوڑا سا خارجہ پالیسی پہ آ جاتے ہیں. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو آپ کی حکومت ہے 3 سالہ جو ہماری خارجہ پالیسی رہی ہے, باقی حکومتوں سے کیسے مختلف آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, پہلے ان کی ہاؤسنگ اسکیم کو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان نے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا 20,000 ہاؤس
हाउसिंग यूनिट्स के साथ उसके ऊपर 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का वो जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारा आम आदमी अगर 10% भी हकीकत में उससे फ़ायदा उठाता है तो ये यकीनन हुकूमत की या हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी को इस तरह फोकस नहीं किया गया। अब जो दूसरा आपका क्वेश्चन है इनका एक बातचीत में सामने आया वो ये कि आम आदमी को क्या रिलीफ मिला, मैं इसके ऊपर ज़रूर आपकी इजाज़त से थोड़ा सा रोशनी डालना चाहती हूँ। देखिए जो आम आदमी है उसकी रेंज में फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है 850 सीसी की, उसके ऊपर जो इस बजट में रिलीफ मिला 1,13,000 तक का रिलीफ मिला। जो सैलरीड पर्सन्स हैं दे विल सी 10% इंक्रीज इन देयर सैलरीज। 10% इंक्रीज अच्छी खासी अमाउंट होती है। 480 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स जो रिटायर्ड होंगे उनके पेंशन्स के लिए, ठीक है। इंसाफ सहूलत कार्ड सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं समझती हूँ इस गवर्नमेंट का जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, जिसकी वजह से हर फैमिली 10 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो हर साल करा सकती है प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर से। अब उसने ब्रेस्ट कैंसर और इस तरह के कुछ और भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट को शामिल किया गया, जो बहुत अहसन कदम है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी की बाजी हार जाते थे क्योंकि वो इन ट्रीटमेंट्स का अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह ये जो एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ इसमें तकरीबन 7 मिलियन फैमिलीज जो है वो बेनिफिट हुई हैं, उनको बेनिफिट मिला। जिसमें एहसास प्रोग्राम में आपको पता है कैश दिया गया, एहसास कफालत प्रोग्राम, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम और इस तरह किसान का प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम कि जवानों को इंटरेस्ट फ्री या बिल्कुल थोड़े इंटरेस्ट के ऊपर जिनको कर्जा मिल रहा है, ये बहुत बड़ी सहूलत है। तो इस तरह की सहूलतें मौजूद हैं और इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनको सिर्फ कागजी कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया बल्कि उनको इम्प्लीमेंट किया गया। फिजिकली आप जाके देख सकते हैं कि उनके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, अभी आपने कहा फॉरेन पॉलिसी, देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर हम रिसेंट ईयर्स को एनालाइज करें थोड़ा सा तो ये पता चलता है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था, तो फॉरेन पॉलिसी को हम क्या कंपेयर करें। फॉरेन मिनिस्टर होता तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए काम करता इंटरनेशनली, क्यों नहीं फॉरेन मिनिस्टर। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत रही फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं था। क्या कश्मीर में जुल्म नहीं हो रहा था, क्या पैलेस्टाइन में जुल्म नहीं हो रहा था, क्या इस्लामिक ब्लॉक के नहीं मसले थे। इसका मतलब है कि पिछली गवर्नमेंट को बिल्कुल ही ख्याल नहीं था। और ये तनकीद भराए तनकीद नहीं, आप ये फैक्ट है, आप कहीं से भी उठा के इसको जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसके ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। ये तो पाकिस्तान में जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो फॉरेन मिनिस्टर आया और फॉरेन पॉलिसीज बनी और हमारी क्रेडिबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई। जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, जब हमारी गवर्नमेंट ने फर्म स्टैंड लिया, इमरान खान ने फर्म स्टैंड लिया कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे और मोदी का जो स्टैंड था उसके खिलाफ बिल्कुल क्लियरली, जैसे अभी पिछले दिनों ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। किस में इतनी हिम्मत है आप बताएं। हमारी ये क्रेडिबिलिटी है जी, हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की पोजीशन को बेहतर किया इसके। और पाकिस्तान से इमरान खान वाहिद लीडर है, मैं ये समझती हूँ। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो कि एक डिक्टेटर भी उनको कहा जाता है, उनका मार्शल लॉ बड़ा मशहूर है और ये सारी चीज़ें 1979 से लेकर 1988 तक उन्होंने इस्लामाइजेशन के बारे में बात की। उनके बाद अगर वाकई में किसी ने बात की है इस्लामाइजेशन के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में, मुसलमानों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, और प्राउडली, ये नहीं कि शर्मा के, प्राउडली, वो इमरान खान है। यूएन में उनको मौका मिले या किसी और इंटरनेशनल फोरम पे उनको मौका मिले उन्होंने। सेकेंडली उन्होंने जो ईरान और सऊदी अरब की टेंशन्स थी उनको कम करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। टर्की के साथ हमारे बेस्ट रिलेशन जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत हमें उम्मीद नजर आ रही है कि फ्यूचर में हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा और इसमें बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह। भाई साहब, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं या फ़लस्तीन की बात करते हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान पॉलिसी की बात करते हैं, तो क्या इस बात का क्रेडिट आप मौजूदा हुकूमत को देते हैं? देखें, कश्मीर की हद तक मैं समझता हूँ कि इतना काम नहीं किया गया जितना फ़लस्तीन के हवाले से किया है। उसको मैं पिछले प्रोग्राम में भी मैंने अप्रिशिएट किया था कि जिस अंदाज में शाह महमूद कुरैशी साहब ने टर्की और एक और मुल्क, इस्लामी मुल्क है जिसके फॉरेन मिनिस्टर्स को साथ लेके यूएनओ गए और वहाँ जाके उनकी स्पीच और अपना जो ख्यालात का इज़हार है वो वाकई डेयरिंग था और मैं उसको अब भी अप्रिशिएट करता हूँ। जो जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं उनको करना चाहिए। अब अफ़गानिस्तान वाले मसले में आपको रुजत पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है या आप खुद जा रहे हैं, दिस इज़ अलार्मिंग। क्योंकि
صورتحال یہ ہے کہ جو افغان حکومت اس وقت ہے وہ پرو انڈین ہے، اور وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ اتنا سرایت کر چکا ہے، انڈین کونسل جنرل اتنے بن چکے ہیں کہ وہ انڈیا اپنے مقاصد جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے وہ پورے کرتا ہے۔ دوسری طرف طالبان ہے، اب طالبان اتنے وہ رجت پسند کہہ لیں یا ایکسٹریمسٹ کہہ لیں، ایکسٹریمسٹ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ اتنے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جڑنا ہمارے ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ جب ان کے ساتھ بھی ہم جڑیں گے تو لامحالہ طور پہ ایک بہت بڑی تعداد پناہ گزینوں کی ادھر آئے گی ہمارے ملک میں، اور پہلے ہی ہم وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں ضیاء الحق کے دور کا، کہ ضیاء الحق نے ایک پروکسی وار، امریکن وار جو ہے وہ اپنے گھر لڑی، اور اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ اب تو 3 نسلیں ان کی جو ہے نا وہ ادھر ہے مہاجرین کی، اور کلاشنکوف کلچر وہ لے کر آئے، منشیات لے کر آئے، اور اغوا اور ڈکیتیاں، وہ سب میجورٹی جو ہے وہ آپ کو ملیں گے کہ افغان مہاجرین ملیں گے۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہ کل پرو طالبان آپ کا سٹانس جو ہے اس کی وجہ سے اگر اس طرح کی وہاں خانہ جنگی چھڑتی ہے، خدا نخواست ایسا کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ ہمارے ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اس ٹائم یہ ضروری ہے کہ یہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیں، ان پارٹیز کو بھی کہ جو ان لوگوں کو بھی کہ جو ضیاء الحق دور سے افغان مشن پہ کام کر رہے ہیں، تاکہ ایک یونیفارم پالیسی بنے افغانستان کے حوالے سے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ اگر کوئی بھی چینجز آتی ہیں تو آپ کو اس سرحد سے ہوگا، اور یہ بڑا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا میڈم، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے جو قومی ایشو ہے خاص طور پہ آپ کی پارٹی بالکل سولو فلائٹ کی طرف جاتی ہے، تو خان صاحب کو یہ نہیں چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، خاص طور پہ جو ہمارے انٹرنیشنل قسم کے ایشو ہیں اس میں اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ ملائے اور ان سے صلاح مشورہ کرے؟ آپ کے سوال کا جواب میں ابھی ریسنٹ ایک ایونٹ سے شروع کرتی ہوں۔ ایک انسیڈنٹ ہوا ڈیورنگ بجٹ سیشن، اس دن اس آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ ہم نے تو ہمیشہ سب کو ویلکم کیا، بار بار عمران خان نے اور ان کی ٹیم نے اور ان کے ہر سپاہی نے، جو بھی اپوزیشن، دے آر آل اوپوننٹس، لیکن ہم دشمن تو نہیں ہیں ایک دوسرے کے۔ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، دس از دا بیوٹیفیکیشن آف اینی ڈیموکریسی ان دا ورلڈ۔ ہم نے جب بھی ان کو کہا، جب بھی ان کو آفر کی، ایون ریکویسٹ بھی کی، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمیشہ سے بڑا اسٹبن رہا، بہت ریجڈ رہا، اور ان کی طرف سے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جو چیز جیسے میرے گیسٹ بہت ماترا میں انہوں نے کہا کہ جو اچھی، جو آپ کو لگ رہی ہے صحیح چیز، اس پہ تو آپ اپریشیٹ کریں، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کوئی کمی بیشی ہے وہاں پہ آپ سجیشن دیں۔ اسی طرح معاملات چلتے ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اس طرح آپ معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ جس انسیڈنٹ کا میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں، بجٹ سیشن میں یہ ہوا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری، یہ سیشن سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے، اسپیچ کے ڈیلیور ہونے سے پہلے یہ چیمبر میں ملے، اینڈ بوتھ آف دیم ڈیسائیڈڈ دیٹ وی ول اپوز پی ٹی آئی بجٹ آف 2021 جوائنٹلی۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ان کی کیا اپروچ سامنے نظر آ رہی ہے، مخالفت برائے مخالفت۔ طریقہ تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، دوسرے جو بلاول صاحب ہیں پی 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 کے چیئرمین ہیں، آپ سب سے پہلے سینسیبل لوگوں کی طرح پہلے بیٹھ کے اسپیچ سنیں، آپ وہ ڈاکیومنٹ دیکھ لیں، آپ ایکسپرٹس کی رائے دیکھ لیں، آپ ڈیبیٹ سن لیں، اس کے بعد آپ اپنا اوپینین دیں، اپنا کامنٹ دیں جو کہ فیکچوئل بیسڈ ہو۔ پہلے سے ہی یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ جانا کہ ہم نے اپوزیشن کرنی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کے، کیونکہ بجٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بجٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بلیسنگ ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملا۔ یقین کریں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کا یہ جو موومنٹ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی موومنٹ ہے، اسی نے خواتین کو امپاور کیا، اسی نے خواتین کو یہ اویئرنس دی کہ ہم بھی پالیٹکس جیسے۔ چلیں میڈم، وقت ہمارے پاس بڑا محدود سا ہے، آخری کویسچن فیض صاحب آپ سے کہ جو پی ٹی آئی کا موٹو تھا احتساب، اب نیب جو ہے وہ ریفرنس بھی ادار کر رہا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کو جیلوں میں بھی جا رہے ہیں لوگ، لیکن اینڈ میں جا کے سر وہ بری ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجوہات سمجھیں، کیونکہ قانون سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، مختصر سا سر جواب دیجیے گا۔ بری ہونے کی ریشو سب سے زیادہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ جو نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں وہ اور جو پراسیکیوشن ہے، کیونکہ پراسیکیوشن بہتر تبھی ہو سکتی ہے کہ ایویڈنس کولیکٹ ٹھیک ہوئی ہو اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے ایویڈنس جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو کلیکشن کی ہوئی ہو. لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ ٹرین نہیں ہے. نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ٹرین نہیں ہے، ان کو پراپر ٹریننگ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں ریفرنس میں. اور جب ریفرنس کورٹ میں پٹ اپ ہوتا ہے تو پروسیکیوٹر چاہے جتنا بھی لائق ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس نے ایویڈنس کو پہ ہی ریلائی کرنا ہے. اور جب کورٹ جو ہے وہ تو فائل سے باہر نہیں جاتی، فائل دیکھتی ہے اور فائل میں اگر ایویڈنس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے تو وہ سزا دے دیتی تھی، اور اگر سفیشینٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے تو پھر ایکویٹل کا کیس بنتا ہے. اور اس میں یہ کوئی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ جی کہ کوئی ملزم کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے. تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری وہ ایویڈنس پہ ہوتی ہے، اور ایویڈنس ہی جو ہے وہ اس کی کمزوری اس کی وجہ سے کیس کا ڈیسیژن ہوتا ہے. جی میڈم کچھ کہیں گی آخر میں مختصر ایک سینٹنس میں؟ مختصر میں چونکہ بجٹ ہمارا مین ٹاپک تھا جی، اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پچھلے 3 سالوں میں جو کیا وہ ہمارا مین ٹاپک تھا، اس پہ کافی ہم بات کر چکے ہیں. اس کو ہم اس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹس کی جو ڈیفیشنسی تھی وہ اس میں کافی طور پہ بہتری آ گئی، سب سے ضروری بات، اور وہ کنورٹ ہو گیا سرپلس میں، جو ہماری اچیومنٹ ہے. سیکنڈلی یہ کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بنایا گیا، میں یہاں پہ اسپیشلی ان کا ذکر کروں گی، اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے ریمیٹنسز وہاں پہ ٹرانسفر کیے، اور $2.8 بلین سے زیادہ وہ ایکسیڈ کر چکے ہیں. اور اب ہم جو ہے یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک لون فری کنٹری بنے گا. میڈم بہت شکریہ آپ کا. پاشا صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی باتیں سنی، فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایشو کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.